सिलसिला तअल्लुम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या और दुरूसुल लुग़ा अल-अरबिय्या का सबक नंबर 22 है। पहले सबक की रीडिंग करते हैं इंशाअल्लाह, फिर इसके बाद इसमें इस्तेमाल होने वाले क़वाइद उन पे तवज्जो देंगे। तो है अद-दर्सु सानी वल इश्रून, 22वां सबक। तो आप कोशिश करें कि एक तो तर्जुमे पे फोकस करें, दूसरा ये देखें कि ज़ेर ज़बर पेश में कहाँ जो है वो तब्दीली वाक़या हो रही है और कहाँ वाक़या नहीं हो रही। तो कहता है हामिदुन तबीबुन, हामिद डॉक्टर है। ज़ौजतुहु मुदर्रिसतुन, उसकी बीवी मुदर्रिसतुन उस्तानी है। इस्मुहा आमिनतु, उसका नाम आमिना है। हामिदुन लहू अरबातु अबनाइन, हामिद उसके 4 बेटे हैं। हम वो हमज़तु व उस्मान व अहमद व इब्राहिम, वो हमज़ा है, उस्मान है, अहमद है, इब्राहिम है। अहमद व हमज़ा तो तालिबानी, अहमदू अहमद और हमज़ा तालिबानी दोनों तालिब इल्म हैं। अहमद तालिबुन मुज्तहिदुन, अहमद मेहनती तालिब इल्म है। व हमज़ा तो तालिबुन कसलानु, और हमज़ा जो है वो एक सुस्त तालिब इल्म है, कसलान सुस्त। क़ाल यूसुफ़ु, यूसुफ ने कहा, इंदी खमसतु अक़लामिन, मेरे पास 5 कलम हैं। हादा कलमुन अहमरु, ये कलम अहमरु सुर्ख है। वहादा कलमुन अज़रक़ु, और ये कलम नीला है। वहादा कलमुन अख़ज़रु, और ये कलम सब्ज़ है। वहादा कलमुन अस्वदु, और ये कलम सियाह है। वहादा कलमुन अस्फ़र, और ये कलम जो है वो जर्द है। क़ालत ज़ैनबु, ज़ैनब ने कहा, इंदी मनादिलु कसीरतुन, मेरे पास बहुत से रुमाल हैं। हादा अबयज़ु, और ये सफ़ेद है। वहादा अस्फर, और ये जर्द है। वहादा अहमर, और ये सुर्ख है। वहादा अज़रक़, और ये नीला है। क़ालत लहा फ़ातिमतु, फ़ातिमा ने उसे कहा, अइंदकी मिंदीलुन अख़ज़रु, क्या आपके पास सब्ज़ रुमाल है? क़ालत, उसने कहा, ला मा इंदी मिंदीलुन अख़ज़रु, मेरे पास सब्ज़ रुमाल नहीं है। क़ालत तलहतु, तलहा ने कहा, इंदी मफ़ातीहु कसीरतुन, मेरे पास बहुत सी चाबियां हैं। हादा मिफ्ताहुल गुरफती, ये चाबी कमरे की है। वहादा मिफ्ताहुल हकीबती, और ये बैग की चाबी है। वहादा मिफ्ताहुस सय्यारा, और ये गाड़ी की चाबी है। क़ाला सुफियान, सुफियान ने कहा, फ़ी बलदिना मसाजिदु व मदारिसु कसीरतुन, हमारे शहर में मसाजिदु मस्जिदें हैं, व मदारिसु और मदरसे हैं, स्कूल हैं, कसीरतुन बहुत। व फनादिकु, और होटल हैं, फुंदुक की जमा, कलीलतुन थोड़े। अहा उलाई अतिब्बाउ, क्या ये लोग जो हैं डॉक्टर हैं? ला नहीं, हम मुदर्रिसूना, ये उस्ताज हैं। वहुम उलमाउन, उलमाउ किबारुन, और ये बड़े उलमा हैं। तो इस सबक में आपने तवज्जो की कि इस सबक में चंद अल्फाज ऐसे हैं जिन पर 2 पेशें नहीं आई। एक पेश आ रही, हर जगह पे एक ज़म्मा आ रहा है। पेश को आपको पता है कि क्या कहते हैं, ज़म्मा। और आज चंद पे आपने फोकस किया कि वहाँ 2 पेशे आ रही हैं। तो अरबी में हालत के एतबार से, हालत के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। हालत से मुराद ये है
کہ اس پر کبھی زیر آ رہی ہے، کبھی پیش آ رہی ہے، اور کبھی زیر آ رہی ہے، کبھی ضمہ فتح کسرہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی حالت ایک ہی جیسی رہتی ہے، جب کسی لفظ کے آخری لفظ جب کسی لفظ کے آخری حرف پر اعراب بدلتا رہے، جب بھی وہ کسی جملے میں استعمال ہو اس کا اعراب بدل جائے، اسے کہتے ہیں معرب۔ اور جب کسی لفظ کے آخر کے حرف میں کوئی تبدیلی نہ آئے، چاہے وہ کسی جگہ بھی چلا جائے، اس کے پیچھے کوئی تبدیلی لانے والا آ جائے، عامل جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا اعراب بدلتا ہے، وہ بھی آ جائے، پھر بھی تبدیلی نہ ہو، تو اسے جو ہے وہ مبنی کہتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو آپ دیکھیں معرب کی مثال، زوجتہ مدرستن، حامد طبیب، تو یہ کیا ہے؟ اسم معرب ہے۔ اب یہ طبیب، مختلف صورتیں ہیں، طبیب بن بھی بن سکتا ہے، طبیب بن بھی بن سکتا ہے، طبیبین بھی بن سکتا ہے، اس طرح حامد، حامدن، حامدن، یہ ساری تبدیلی اس میں آئے گی۔ تو جو لفظ ہر اعراب قبول کرے اور اس پر ہر نئے جملے میں نیا اعراب آئے، اسے معرب کہتے ہیں۔ معرب جس کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، اور مبنی کہ جس کا آخری حرف کی حرکت، جس کا اعراب زبر زیر پیش نہ بدلے، اسے مبنی کہتے ہیں۔ اچھا، مبنی کی تو یہ صورت ہے کہ اس میں کوئی اعراب تبدیل نہیں ہوتا، جیسے ہا الائی ہے، یہاں پہ ہا الائی، ہا الائی رہتا ہے، آپ نے کبھی ہا الاؤ نہیں دیکھا ہوگا یا ہا الا نہیں دیکھا ہوگا، ہا الائی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس کا اعراب بدلتا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ جیسے ہا الائی، یہاں ہم ہے، ہم ہی رہتا ہے، ہمو، ہمی، ہما، ہما، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم یعنی کہ ہم ہی رہتا ہے، وہ ہم ہی رہے گا۔ ہاذا آپ نے دیکھا ہوگا، ہاذا ہاذا ہی رہتا ہے، اگر مونس کے لیے تو زیادہ سے زیادہ حاضی ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں بنیادی طور پر ان کی دو اقسام ہیں اعراب کی تبدیلی کے لحاظ سے۔ جس کا اعراب بدلتا رہے ہمیشہ، اسے معرب کہتے ہیں، اور جس کا اعراب نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے الحمدللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبق تھوڑا سا مشکل ہے، میں انشاءاللہ آسان انداز میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچا دیے جائے۔ اگلی بات اب یہ ہے، پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ سارے اعراب تبدیل قبول کرتا ہے، مثلا اسے کوئی بھی اعراب آ جائے، اسے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، زبر آئے، زیر آئے، پیش آ جائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عربی میں مبنی کی ہم نے بات کی تو اس کا اعراب بدلتا ہی نہیں ہے، اب اس پہ بات ختم ہو گئی۔ اب ہے اعراب بدلنے کے حوالے سے بات۔ اب اعراب بدلنے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بسا اوقات ایک لفظ سارے اعراب قبول کرتا ہے، جب سارے اعراب قبول کرے اسے کہتے ہیں منصرف، اور جب کوئی لفظ خاص خاص اعراب قبول کرے، یعنی کہ خاص زبر زیر پیش قبول کرے، ہم اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ منصرف وہ جو سارے اعراب، جس پر تنوین بھی آئے، کسرہ بھی آئے، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیشے بھی آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیر بھی آئے یا دو زیریں بھی آئیں، اسے کہتے ہیں منصرف۔ اب جو اسم صرف کیا قبول کرے؟ ایک زبر ایک پیش قبول کرے، نہ تو زیر کو قبول کرے اور نہ جو ہے وہ تنوین کو قبول کرے، تو اسے کہتے ہیں غیر منصرف۔ اسے کہتے ہیں منصرف کا مطلب پھرنے والا، غیر منصرف کا مطلب نہ پھرنے والا۔ یہ دونوں قسمیں ہیں کس کی؟ معرب کی اقسام ہیں۔ اب معرب کی جو اقسام ہیں اس میں منصرف پر تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی کہ ایک نے سارے اعراب قبول کر لیے، اس پہ تو مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب دوسری طرف جو اعراب قبول کرنے کے حوالے سے بات تھی، ایک تو منصرف تھی، ایک اور دوسری منصرف غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو سارے اعراب قبول نہیں کرتا، صرف اگر اعراب قبول کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں نے بتایا صرف دو اعراب،
ایک پیش ایک زبر، نہ دو زیریں، نہ دو زبریں، نہ دو پیشیں، نہ ایک زیر، کوئی قبول نہیں کرتا. اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. تو غیر منصرف وہ، اگر ایک تو اس سے اعتبار سے تھی پہچان کہ اعراب قبول کرنے نہ قبول کرنے کے حوالے سے، اب دوسری جو پہچان ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اب اس کی تعریف کیا ہے. غیر منصرف وہ اسم یہ بات یاد رکھیں، ہم جو تبدیلی اعراب کی بات کر رہے ہیں یہ فعل کی نہیں کر رہے، حرف کی نہیں کر رہے، صرف کسی کر رہے ہیں؟ اسم کی. تو آخری لفظ کی تبدیلی کے اعتبار سے جو غیر منصرف تھا اس کو ہم نے کہا کہ جو نہ تو تنوین قبول کرتا ہے نہ کسرہ قبول کرتا ہے، دو حرکتیں وہ قبول نہیں کرتا، صرف دو کرتا قبول. وہ کیا؟ ایک پیش اور ایک زبر. اب غیر منصرف ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو عربوں کے ہاں ایسا ہونے کی وجہیں جو ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ علت. اگر یعنی کہ کوئی اسم اعراب قبول نہ کرے تو کہیں گے اس کے اندر ایک علت پائی جا رہی. علت، سبب، وجہ. وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ جو ہے وہ جو ہے 9 وجہیں جو ہیں وہ اس کی بیان کی گئی ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر 2 وجہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہی صرف 2 جیسی ہو جاتی ہیں. ایک بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وجہ جو ہے وہ ایک وجہ 2 جیسی ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے. تو میں آپ تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب 3 الفاظ، 3 عربی اصطلاحات ایسی ہیں جو غیر منصرف کی اصطلاحات ہیں. اچھا، یہ بنیادی طور پر یہ جو اسباب ہیں یہ 9 ہیں. ان اسباب کی جو تعداد ہے وہ 9 ہے. وہ نمبر 1 میں آپ کو ایک دہرا دیتا ہوں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ویڈیو دوبارہ جو ہے سن سکتے ہیں. تو اب یہ 9 اسباب ہیں، لیکن یہ 9 کے 9 اسباب ہر کسی میں بیک وقت نہیں پائے جاتے. زیادہ سے زیادہ 2 پائے جائیں گے اور کم سے کم 1. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سبب 2 جیسا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ایک پہلوان جو ہے 2 بندوں جتنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ایک سبب ہے اس میں 3 چیزیں آئیں گی، یاد رکھ لیں. نمبر 1 پہ جمع منتہی الجموع، جس پہ ہماری بات ہوئی تھی، ایسی جمع جس کے بعد مزید جمع نہیں بن سکتی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع منتہی الجموع. دوسرے نمبر پہ ہے الف مقصورہ، جیسے کبرا، صغرا، یہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، کبرا نام بھی، صغرا بھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اگر یہ کسی کے آخر میں آئے تو گویا یہ بھی، اس میں بھی کیا ہے؟ 2 سبب پائے جاتے ہیں بیک وقت. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ الف ممدودہ اسے کہتے ہیں. الف اور اس کے آخر میں حمزہ آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ. ٹھیک ہے، اب یہ 3 ایسے الفاظ ہیں، 3 ایسے جو ہیں وہ اسم ہیں جن میں ایک سبب ہے لیکن 2 سببوں کے قائم مقام ہے. اب دوسرے نمبر پہ ہیں 2 سبب. 2 سببوں میں سے ایک جو ہے، یعنی کہ ایک کے ساتھ ان میں کام نہیں چلے گا، ایک کے ساتھ دوسرا سبب بھی ضرور پایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ آتے ہیں، مثلا وزن فعل آ جائے گا، الف نون زائدتان آ جائے گا، اور عدل آ جائے گا، تانیث ہے، عجمہ ہے، ترکیب ہے. یہ ساری چیزوں میں جو ہے وہ 2 سبب بیک وقت پائے جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ اس پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد باتیں سمجھ آ جائیں گی. تو یہاں پہ دیکھیں پہلے نمبر پہ جو ہے، کہتا انواع العاطف من الاسماء ممنوعۃ من الصرف، آنے والی اقسام جو ایسے اسماء سے ممنوعۃ کہ روک دیا گیا ہے ان کو، من الصرف پھرنے سے. کیا پھرنے سے؟ اعراب قبول کرنے سے. زینبو، اب لفظ زینب جو ہے اس میں 2 سبب ہیں. ایک تو زینب جو ہے وہ مؤنث ہے،
نمبر ایک مؤنث، اور دوسرے نمبر پہ زینب علم ہے، یعنی کہ لفظ زینب کے اندر دو خاصیتیں، دو سبب، دو وجہیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کا علم ہونا، کسی کا خاص پراپر ناؤن ہونا، اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو ہے وہ مؤنث ہونا۔ تو اس میں بھی دو سبب ہیں، مریم، فاطمہ، عائشہ، مکہ، جدہ۔ تو یہ ساری جو یہ پہلا جو ہے اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں جو مؤنث ہے اس کے ساتھ علمیت شرط ہے، مؤنث کے ساتھ علمیت شرط ہے، یعنی کہ مؤنث کے ساتھ کوئی اور وصف جمع نہیں ہوگا، مؤنث کے ساتھ علم کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مؤنث ہونا بھی ضروری ہے، اگر شرط نہیں ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ تو سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ ہم دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس میں علامت تانیث پائی جائے گی اس کو بھی ہم مؤنث مانیں گے تانیث کے اعتبار سے، جیسے حمزہ، اسامہ، معاویہ، طلحہ، بظاہر یہ کیا ہیں؟ مذکر ہیں، یعنی کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ کن پہ ہوتا ہے؟ مذکر پہ ہوتا ہے، حمزہ، اسامہ، معاویہ، طلحہ کا، لیکن کیونکہ ان کے آخر میں کیا ہے؟ علامت تانیث ہے، علامت تانیث، یہ پہلے ہماری بات ہو چکی ہے، علامت تانیث چار ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ کیا ہیں؟ کسی خاص کے جو نام ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تیسرے نمبر پہ ہے تین جز، یہ ہے عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان، کسلان، جوان، عطشان، شبعان، ملعان۔ آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ یہ الفاظ آپ نے ہمارے ہاں استعمال ہوتے سنے سب، عثمان بھی ہے، عفان بھی ہے، سفیان بھی ہے، مروان بھی ہے، اور نعمان بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ الف ہے، اصل میں لفظ اسم تھا، اس کے ساتھ الف نون مل گیا، عفن تھا، الف نون مل گیا، جو ہے صاد فا یا تھا تو اس کے ساتھ الف مل گیا، میم راو واو تھا اس کے ساتھ الف نون مل گیا، نون عین میم تھا اس کے ساتھ الف میم مل گیا، الف نون مل گیا۔ تو یہ ان الف نون کے ملنے کی وجہ سے، ایک تو یہ نام ہو گئے، عثمان کسی کا اب نام ہوتا ہے، اس میں گویا ایک وجہ پائی گئی کسی کا علم ہونا، خاص ہونا کسی کے لیے، اور دوسری وجہ اس کے اندر وہ پائی گئی ہے جو ہے الف نون زائدتان اسے کہتے ہیں، الف نون زائدتان، یعنی کہ یہ الف نون جتنے بھی ہیں یہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہے بلکہ بڑھائے گئے ہیں، اور اسے کہتے ہیں زائدتان، زائدہ الف۔ ٹھیک ہے، تو یہ الف نون زائدتان ہے، اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک سمجھ آ گئی بات کی؟ اب اس کا بے جز ہے، بے جز میں آپ دیکھیں کسلان سست، جوعان بھوکا، عطشان پیاسا، شبعان جو ہے وہ بھرا ہوا، ملعان یہ بھی بھرا ہوا۔ تو یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ ان الفاظ میں ایک صفات کا معنی، یعنی کہ ایک صفتی معنی پایا جاتا ہے، وصفی معنی پایا جاتا ہے کہ کھاں کسلان سست یہ بھی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، جوان بھوکا ہونا۔ تو یہاں پہ دیکھیں الف نون ان سب کے آخر میں ہے، تو ان میں دو، ایک تو ان کے اندر وصفی معنی پایا جا رہا ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ الف نون زائدتان ہے۔ گویا یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ الف نون زائدتان جو ہے، الف نون کسی لفظ کے آخر میں جب بڑھتا ہے، اسم کے آخر میں، تو وہ دو طرح، یا تو وہ کسی وصفی معنی کے لیے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے وہ بول کر اس سے ایسا شخص مراد لیا جاتا ہے، یا ایسی جو ہے وہ کہ عورت مراد لی جاتی ہے جس میں ایک صفت پائی جاتی ہے خاص، ٹھیک ہے، یہ وصف، سوری، ہاں۔ تو یہاں پہ مذکر کی ہی بات ہے، میرے ذہن سے نکل گیا بات، یہاں پہ جو ہے وہ بات ہے کس کی؟ مذکر کی ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ جو بات تھی کہ گویا الف نون زائدتان کے ساتھ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ایک الف نون زائدتان کے ساتھ علم اکٹھا ہوگا، ایک الف نون زائدتان کے ساتھ وصف اکٹھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ الف نون زائدتان کے ساتھ ایک سبب تو الف نون زائدتان ہے، اور دوسرا سبب جو ہے اس کا علم ہونا ہے، اور دوسرے نمبر پہ الف نون زائدتان ہے، اور دوسرا سبب اس کا جو ہے وصف ہونا، وصفی معنی پر دلالت کرنا۔ تو الف نون زائدتان جو ہے اس کے ساتھ علم کے ساتھ، یہ علم کے ساتھ بھی آئے گا، یعنی کہ الف نون زائدتان کے اندر ایک سبب علم ہوگا، اور دوسرا سبب جو ہے وہ خود الف نون زائدتان، اور بسا اوقات اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ وصف اکٹھا ہو جائے۔ تو آج ہم نے جو ہے
جو مرکب منا صرف، اسے مرکب منا صرف بھی کہتے ہیں، غیر منصرف بھی کہتے ہیں۔ اچھا، مرکب منا صرف تو وہ اور ہے، سوری میرے ذہن سے نکل گیا۔ اچھا، ایک تو اس میں اسے غیر منصرف بھی کہتے ہیں، اور دوسرا اس میں غیر منصرف ہونے کی جو ہے منوع اسباب ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے دہرا لی ہیں، آپ اس کو دوبارہ رپیٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، کوشش میں نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید جتنے چیزیں رہ گئی ہیں کل ہم اس کو مزید جو ہے وہ ڈسکلوز کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔